अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज का एक स्पेशल वीलॉग आपके सामने लेके आए हैं। दो ऐसे टॉपिक्स जो आप लोग अपने क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। अब अगर मैं क्वेश्चंस निकालता तो वो सैकड़ों की तादाद में थे, मुमकिन नहीं था कि तमाम का जवाब दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो पूछ यही रहे हैं तो हमने वही दो टॉपिक उठा के रख लिए हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो दुनिया भर को हैरान कर रहा है, इंडिया को स्पेशली बहुत ज़्यादा हैरान कर रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के करीब क्यों आता जा रहा है और इंडिया से दूर क्यों होता जा रहा है। ऐसा हमने क्या किया है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के सदके वारी जा रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान के मुरीद हो गए। और रियलिटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी हम देखते हैं तो खुशी जरूर होती है, लेकिन एक थोड़ी सी हैरानगी भी होती है कि वही अमेरिका जो 9 मई तक पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं लिख रहा था, 10 मई के बाद उसने पाकिस्तान के, जिसे कहते हैं ना कि वो तारीफों के पुल बांध दिए। तो ये पूरा टॉपिक है, ये हम डिस्कस करेंगे। और एक और स्पेशल टॉपिक है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि कौन सा है। पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद चलेंगे दूसरे टॉपिक ने, तो आपका त्राई निकाल देना है। सबसे पहले चलते हैं चौधरी साहब के पास कि ये अमेरिका को क्या हो गया चौधरी साहब। पर 2-3 चीज़ें हैं, बल्कि 3 चीज़ें हैं, 2 भी नहीं 3 चीज़ें हैं। और जब तक हम उन 3 चीज़ों को नहीं देखेंगे तो हम इस सारे सिनेरियो को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। एक तो अमेरिका की चाइना के साथ एक वार चल रही थी, पहले से चल रही थी, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा आए तो वो जंग खुल के सामने आ गई। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अमेरिका को ये महसूस हुआ कि हमारे सारे असासे जो हैं, जो ट्रेड सबसे बड़ा असासा है वो तो चाइना के पास चला गया। अब आईफोन है तो सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर बन रहा है, और लैपटॉप्स हैं तो सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर बन रहे हैं। जो बल्ब हैं, एलईडीज़ हैं, सारी की सारी वहाँ से आ रही है। और इवन जो गाड़ियाँ हैं उनके सारे पुर्जे अब वहाँ से आ रहे हैं, और इवन अमेरिकन गाड़ियाँ भी वहाँ पे बन रही हैं। फिर जहाज़ों के पुर्जे जो अब वो भी वहाँ से आ रहे हैं। ट्रेनें जो हैं उनकी पूरी बोगियाँ जो हैं वो चाइना से बन के आ रही हैं। एंड सो फॉर सो जब अमेरिका अपना नेशनल डे मनाता है तो उसका जो झंडा होता है उसके अंदर भी मेड इन चाइना लिखा होता है, उसके पीछे भी मेड इन चाइना लिखा होता है। जो फायर वर्क्स होते हैं उनकी आज़ादी के दिन में 4 जुलाई को, वो भी चाइना से बन के आते हैं। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये महसूस हुआ कि डिपेंडेंसी जो है ना बहुत ज़्यादा है हमारी चाइना के ऊपर। जिस दिन चाइना ने हाथ खींच लिया उस दिन हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। दूसरा, जो चाइनीज़ हैं उन्होंने बड़ा स्लोली जो इनके बॉन्ड्स थे, जो नेशनल बॉन्ड्स होते हैं जो आपने रिलीज़ किए होते हैं मार्केट के अंदर, वो चाइनीज़ ने खरीदे हुए थे। और ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी, $5 ट्रिलियन की चाइना की इन्वेस्टमेंट है अमेरिका के अंदर। अच्छा, तो अगर आज चाइना चाहे तो उनकी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर सकती है अमेरिका की। और दूसरा ये है कि अगर वो उनके सिक्योरिटी बॉन्ड्स मार्केट में फ्लोट करना शुरू कर दे, जैसे उन्होंने पिछले दिनों थोड़े करने शुरू कर दिए थे रिलीज इंग्लैंड के अंदर। ठीक है। और इसी वजह से फिर अमेरिका मजबूर हुआ कि इनके साथ बैठ के बरतानिया के अंदर ही जाके मामलात को सेटल किया जाए। तो उससे उनकी इकॉनमी जो थी उसके ऊपर बड़ा असर पड़ा, बड़ी ठीक ठाक किस्म का प्रेशर आया उसके ऊपर। तो चाइना के साथ पुरानी लड़ाई थी, और डोनाल्ड ट्रंप जो आए तो उन्हें महसूस हुआ कि अब चाइना ने हमें यरगमाल बनाया हुआ है, हमें इससे निकलना चाहिए। और उसने बजाय इसके कि कोई स्ट्रेटजी बनाता, उसने ओपन वार स्टार्ट कर दी, जिसको टेरिफ वार कहते हैं। तो टेरिफ वार स्टार्ट हुई। अब अमेरिका का ख्याल ये था कि चाइना लेट जाएगा, लेकिन चाइनीज़ तो बिल्कुल सीधे हो गए। उन्होंने कहा जी करके देखें आप ज़रा। और साथ उनके सिक्योरिटी बॉन्ड्स भी उन्होंने रिलीज़ करने शुरू कर दिए। और साथ साथ जो सप्लाईज थी जब वो रुकी तो अमेरिका के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स पैदा शुरू हो गए। तो अल्टीमेटली वो चाइना के साथ बैठने पे मजबूर हो गया। और इसके अलावा जो यूरोप था या नेटो है या अमेरिका है, उन सब का ख्याल ये था कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो वार टेक्नोलॉजी में भी कन्वर्ट नहीं हुई। वो अभी ज़्यादा पेपर ग्लास बना लेंगे, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बना लेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें बना लेंगे, वो ज़्यादा वो एलईडीज़ बना लेंगे, तो ज़्यादा कारपेट बना लेंगे, और जो ज़्यादा फूड के टिन पैकिंग है वो कर लेंगे। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वार टेक्नोलॉजी में भी चाइना बहुत आगे चला गया। ठीक है। अब पाकिस्तान ने एक एडवर्टाइजिंग की है चाइना की वार टेक्नोलॉजी की, और ये जो 10 मई तक का मामला था इसमें जो पाकिस्तान की अचीवमेंट थी उसने चाइना को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। ठीक है। और साथ अमेरिकन का जो कॉन्फिडेंस था उसको शेक कर दिया। उनका ख्याल ये था कि हम क्योंकि इंडिया को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बड़ी माशी ताकत है, अफरादी ताकत भी है, फ़ौज भी बड़ी है, और पाकिस्तान उसके सामने कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन जब पाकिस्तान खड़ा हुआ और साथ ही उसने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ज़रिए राफेल गिरा दिया और इंडिया को नाको चने चबवा दिए जिसको कहते हैं, और S-400 जिसका प्राइड लेता था रशिया, उसको बर्बाद कर दिया। जब ये सारी चीज़ें हुई तो महसूस ये अमेरिकन को हुआ कि पाकिस्तान तो हमारे हाथ से निकल रहा है और ये चाइनीज़ ब्लॉक में जा रहा है, और चाइनीज़ के लिए अब ये बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल है। तो अब अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया और ये चाइना के साथ मिल गया तो ये बहुत ज़्यादा डेंट डाल सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तो पाकिस्तान को ज़रा चाइना से थोड़ा फासले पर रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो हम उनके हाथ से निकल जाए।
تو یہی وجہ ہے کہ جو یہ جنرل عاصم منیر صاحب کا سواگت کر رہے ہیں امریکہ کے اندر، وہ بھی ایک چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چائنا کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو اگر آپ سائڈ پہ کر دیں تو دوسرا ایلیمنٹ بڑا مین ایلیمنٹ ہے وہ داعش کا ہے، اور امریکہ کو داعش سے خطرہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور داعش کا بہت بڑا مرکز جو ہے وہ اس وقت افغانستان کے اندر ہے۔ اس وقت بھی جب طالبان کی گورنمنٹ ہے افغانستان کے اندر اور امریکہ اسے تسلیم نہیں کر رہا، اس وقت بھی CIA کا دفتر ہے وہاں پہ، اور باقاعدہ اس کے لوگ ہیں اور وہاں بہت زیادہ بجٹ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بجٹ اس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ داعش جو ہے اس سے خطرہ ہے امریکہ کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی 9/11 جیسا کوئی اور انسیڈنٹ ہو جائے جس سے امریکہ کی بہت زیادہ بے عزتی ہو جائے۔ اور پاکستان اس معاملے میں بہت سپورٹ کر رہا ہے ان کو۔ اب ایک بندہ پکڑ کے دے دیا، اور اس وقت پکڑ کے دے دیا جب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس 100 دن پورے ہونے کے بعد کوئی خوشخبری نہیں تھی قوم کو سنانے کے لیے، تو ایک بڑا ان کے ہاتھ میں گیند آ گیا جو اس سے انہیں پورے امریکن قوم کو دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ ہم نے لے لیا، اور اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے۔ پھر سینٹ کام کے جو جنرل ہیں، جو چیف ہیں، اس نے تسلیم کیا کہ ایٹ لیسٹ 5 بندے انہوں نے گرفتار کیے ہیں شریف اللہ جیسے، تو وہ ظاہر ہے اس معاملے میں پاکستان بہت سپورٹ کر رہا ہے امریکہ کو۔ درجنوں مارے بھی ہیں اور بھی بہت زیادہ، تو یہ بھی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو اپنے ہاتھ میں نہ رکھا، پاکستان کو اپریشیٹ نہ کیا، پاکستان کی جائز ضرورتوں کو پورا نہ کیا، تو یہ نہ ہو کہ یہ داعش سے ہاتھ اپنا کھینچ لیں اور وہ امریکہ کو نقصان پہنچا دیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جنگ جیتی ہے، تو جو جیتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ جیتی ہوئی قومیں ہوتی ہیں، دوسرے ملک ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو امریکہ کیونکہ خود پہلوان ہے، تو ایک پہلوان دوسرے کمزور پہلوان جب ایک بڑا میچ جیتتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو امریکہ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان ایویں نہیں ہے کہ اتنے برے حالات کے اندر بھی انہوں نے انڈیا کو باقاعدہ اس کی ناک پکڑ کے زمین کے اوپر رگڑ کے رکھ دی، بلکہ ناک اڑا دی اس کی۔ تو یہ چھوٹا ملک ہونے کے باوجود بڑا پاورفل ہے، تو اس کو ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ پھر نیوکلیر پاور بھی ہے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے کہ دنیا کے اندر امن قائم کریں گے، اور وہ امن کا نوبل پرائز لینا چاہتے ہیں، لیکن آنے کے بعد نہ وہ اسرائیل کو کنٹرول کر سکے، اور غزہ کا اسرائیل کا مسئلہ وہیں کے وہیں کھڑا ہے، اور نہ وہ یوکرائن کی جنگ بند کروا سکے، جس کا خیال یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا درمیان میں اور اس کے بعد یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ تو وہ جنگ بھی ختم نہیں، بلکہ اس میں شدت پکڑ لی۔ اب اس کے پاس صرف ایک آپشن بچا ہے، اور اس آپشن کو کہتے ہیں کشمیر۔ اگر وہ مسئلہ کشمیر حل کروا دیتا ہے تو پھر اس کے پاس نوبل پرائز لینے کا آپشن ہوگا، وہ کہہ سکے گا کہ دیکھیں میں نے کتنا بڑا کمال کیا ہے، ایک ایشو جو 80 سال سے چل رہا تھا میں نے اسے ختم کروا دیا۔ تو اس لیے بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ درمیان میں ایکٹیو ہوئے ہیں۔ اور ایک ریزن جو انڈیا کی گردن کا سریہ ہے وہ بھی ہے کہ انڈین جو ہیں وہ وعدہ کرنے کے باوجود پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور ان کے منسٹرز وعدے سے پھر گئے ہیں، ان کا پرائم منسٹر وعدے سے پھر گیا، تو اس کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ برا محسوس کر رہا ہے کہ اس نے ہمیں امبیرس کروایا۔ تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے قریب ہیں ٹرمپ اور امریکہ، اور یہ پاکستان کی سفارتکاری کا کمال ہے، اور یہ ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے امریکہ کو لپیٹ لیا اور امریکہ کو اپنے ساتھ اپنی ٹرمز پہ اپنی ٹیبل پہ بٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، اور چوہدری صاحب اسی کا کاؤنٹر پارٹ ہم جاتے ہیں اب انڈیا کی طرف۔ انڈیا سے دور ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ پہلے تو انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی تھی، اسلحہ بھی بیچا جا رہا تھا، ان کے ساتھ تعلقات بھی تھے، تجارت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس جنگ کے بعد انڈیا کو جس طرح ٹریٹ کر رہا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ، وہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے جا چائے لیا، اس طرح سے جا کے مطلب وہ مودی کے ساتھ کر رہا ہے، اور مودی ڈیلی امبیرس ہوتا ہے، لیکن جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ باز نہیں آتے، اور ہر دفعہ جب بھی وہ سٹیج پہ آتے ہیں تو یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا اکٹھے ہیں، میرے لیے دونوں امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے انڈیا میں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھو، جس کی جو اچیومنٹ ہوتی ہے نا اس کا ذکر کرتا ہے۔ عمران خان صاحب دیکھیں 1992 میں انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا، وہ آج تک اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جو آپ کی اچیومنٹ ہوتی ہے آپ اسی کا ذکر کرتے ہیں نا جی۔ مثلا آپ کی کوئی فلم کامیاب ہو گئی ہے، مولا جٹ ہے، تو مولا جٹ کے جو ایکٹرز تھے وہ مر گئے لیکن وہ آخر تک مولا جٹ کا ذکر کرتے رہے۔ تو جو آپ کی اچیومنٹ ہوتی ہے آپ اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی اچیومنٹ ہے تو اس کا ذکر تو کرے گا کہ میں نے ایک نیوکلیر جنگ ہوتے ہوتے روک لی۔ انڈیا کو برا لگتا ہے، انڈیا کو تو برا لگتا ہے، وہ اس لیے برا لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو برابر کھڑا کر دیتا ہے انڈیا کے، جبکہ وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہم $600 بلین کی کوئی ٹریڈ کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور ہم نے بڑا فائدہ پہنچایا امریکہ کو، تو امریکہ کو پاکستان کو ہمارے برابر نہیں بٹھانا چاہیے، لیکن امریکن بٹھا رہے ہیں۔ تو یہ بھی وجہ ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ جو امریکنز نے انویسٹمنٹ کی تھی انڈیا کے اوپر وہ کی تھی چائنا کے خلاف۔ ان کا خیال یہ تھا کہ چائنا کو ٹف ٹائم دے گا، یہ اس کے ساتھ جنگ بھی کرے گا
اور دوسرا یہ ہے کہ چیپ لیبر کی وجہ سے یہ اچھی سستی پروڈکٹ بنا کے دے گا اور چائنا کی مارکیٹ ڈیمیج ہوگی، لیکن انڈیا اس مارکیٹ کو ڈیمیج نہیں کر سکا، نہ وہ چین کا مقابلہ کر سکا۔ تو اب وہ امریکہ امبیرس ہو رہا ہے کہ ہم نے بلا وجہ یہ ایک رانگ انویسٹمنٹ کر دی جس کا ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ دوسرا، اپنی غلطی کو ماننے کے بجائے مودی جو ہے وہ ٹیڑھی گردن کر کے امریکہ کو بھی اب آنکھیں دکھا رہا ہے، تو یہ چیز بھی امریکنز کو بری لگتی ہے، کیونکہ ٹرمپ کی آپ اس کی نفسیات کو سمجھیں، آپ وہ جو ٹیڑھی گردن والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں زیلنسکی جو تھا اس کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، صرف اس نے ایک دو مرتبہ یوں کیا تو ٹرمپ پڑ گیا اس کو۔ تو یہ ٹرمپ کی نیچر ہے، وہ جو فرینڈلی لوگ ہیں نا ان کے ساتھ تو بڑا ٹھیک چلتا ہے، لیکن اگر کوئی چین پہ چین کریں تو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک وجہ۔ چوہے صاحب 9 مئی کو، 9 مئی پی ٹی آئی والا نہیں یہ والا 9 مئی، یہ جو 9 مئی ہوا تھا امریکہ کس کے ساتھ تھا، پاکستان یا انڈیا؟ نہیں، وہ نیوٹرل تھا امریکہ، واقعی نیوٹرل تھا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ اس نے دیکھا کہ چلو ان کو لڑ لینے دو ایک مرتبہ، اور اس کا خیال یہ تھا کہ انڈیا پاکستان کو بڑا پھینٹا لگائے گا اور پاکستان پھر ہم سے ان کے ساتھ ہوا نا پھر؟ نہیں پہلے کی بات۔ لیکن جب یہ سارے معاملات ہوئے تو پھر اس نے محسوس یہ کیا کہ اب ہمیں بیلنس کرنا چاہیے چیزوں کو، تو بیلنس کیا۔ پہلے ویسے انڈیا سے بات کی تھی اس نے، اور اس کے بعد پاکستان سے بات کی انہوں نے، اور جب انڈینس راضی ہوئے تو پھر پاکستان سے بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ بڑا جڑ گیا امریکہ کے ساتھ، کیونکہ کمٹمنٹ کر بیٹھے ہیں ٹرمپ صاحب کہ، اور کمٹمنٹ ان کی 3 ہے کہ وہ پانی کا مسئلہ حل کریں گے، وہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے، وہ ٹریڈ جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان سٹارٹ کریں گے۔ تو پاکستان نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ کریں، گو ہیڈ۔ ون لائنر کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی مت ماریں گے، انڈیا کی مت ماریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب چلتے ہیں جو دوسرے ٹاپک پہ، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، میرا اس پہ اپنا خیال ہے، چودھری صاحب تو ویوز اس کے اوپر اپنے رکھتے ہیں، وہ کہتے بھی رہتے ہیں، لیکن میں اختلاف کرتا رہتا ہوں۔ پی ٹی آئی کی سیاست اس وقت کس سائڈ پہ جا رہی ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے جی کہ جو حرکتیں انہوں نے جنگ سے پہلے کی، کبھی نورا کشتی بول دی، کبھی پوری طرح سے ساتھ نہیں دیا، عجیب و غریب قسم کے ان کے بیانات آتے تھے، ان کے لیڈرز کہتے تھے انہوں نے تو اپنے گولے بیچ دیے ہیں، یہ لڑیں گے کیا، جو کچھ ہو سکتا تھا ڈیمورلائز کرنے کے لیے وہ کرتے رہے۔ اور جب جنگ ہو گئی اور اس کے جب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی تو اس کے بعد نئے اعتراضات تھے، عجیب و غریب قسم کے تھے، وہ ڈیٹیل سے چوہے صاحب آپ کو بتائیں گے، لیکن اس کے اندر اب انہیں لیٹسٹ جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ فیلڈ مارشل پہ ہے، ان کی وہ کامیابی یا عہدہ ابھی بھی ان سے ہضم نہیں ہو رہا۔ تو میں چوہے صاحب سے سمپلی ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی خودکشی کی طرف جا رہی ہے یا واقعی یہ کوئی طرز سیاست ہے؟ اب دیکھو، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، فرق وہ ختم نہیں ہوا کرتی، یہ ذہن میں رکھو کہ وہ کبھی نیچے چلی جاتی ہیں، کبھی دوبارہ اوپر آتی ہیں، ان کے خاتمہ جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہوتا۔ ابھی تک بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی ختم نہیں ہوئی، اگر فرض کرو کہ اقتدار میں نہیں آ رہی تو تب بھی وہ شلف میں ضرور پڑی ہوئی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی پارٹی ہے، اور اس سے پہلے جو دوسری پارٹیز آپ دیکھ لو، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 60 سال میں اس کو قتل کرنے کی، ختم کرنے کی کتنی کوششیں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود پارٹی آج بھی قائم ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو دنیا سے چلے گئی، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی، آصف علی زرداری کو 11 سال قید میں رکھا گیا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو نکال دیا گیا، پھر وہ سندھ تک محدود ہوگی، لیکن اب دوبارہ وہ پریزیڈنٹ بھی ان کے ہیں، اور وفاق کے اندر بھی اب آ کے وہ بیٹھی ہوئی ہے پارٹی، بس اس نے کو وزارتیں نہیں لی۔ پاکستان مسلم لیگ نون 4 مرتبہ دیکھیں آئی، 4 مرتبہ اقتدار سے نکلی، پوری فیملی کو پکڑ کے سعودی عرب پھینک دیا گیا، پھر اس کے اندر UK میں پھینک دیا گیا، پھر جیلوں میں پھینک دیا گیا، پھر انہیں باہر نکال دیا گیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون واپس آئی اور اس وقت اقتدار میں۔ سیم اسی طرح پاکستان تحریک انصاف ہے، اور یہ اس کے لیے یہ کیونکہ پہلا دھچکا ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ہمیں اپنی گود سے نہیں اتارے گی، لیکن یہ فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ یہ رگڑا لگا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخری رگڑا ہے اور اس کے بعد یہ اقتدار میں نہیں آئیں گے، یہ آئیں گے، میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو لگ رہا ہے آئیں گے؟ تو میں بالکل آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، ہو سکتا ہے کوئی 5-7 سال لگ جائیں، یہ ذرا جو رگڑا ہے ذرا لمبا ہو جائے، لیکن یہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی قائم رہیں گے، اور ان کو یہ کبھی نہ کبھی عمران خان صاحب اقتدار میں بھی آئیں گے، یہ بات آپ لکھ لوں، اور میری بات آپ کو کبھی یاد آئے گی، ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ چلتی رہے گی۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، سب کا ٹرن ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، پاکستان کا بھی تبدیل ہوا آپ کے سامنے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں جوائے صاحب، PMLN نے سختیاں برداشت کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرہ نہیں لگایا۔ پیپلز پارٹی میں بینظیر بھٹو کی ڈیتھ ہوتی ہے اور آصف علی زرداری کہتے ہیں پاکستان کھپے، انہوں نے اگینسٹ جا کے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اسٹیٹ کو نقصان ہو، لیکن جب PTI پہ سخت وقت آتا ہے تو وہ IMF کو خط لکھ دیتے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں چھوڑتے جہاں پاکستان کی عزت ہے،
مطلب وہ بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. ابھی بھی آپ کو پتا ہے ان کا سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ باقی دو پارٹیز میں اور پی ٹی آئی میں فرق ہے؟ یہ ویسی پارٹی نہیں ہے. دیکھیں یہ جو سارا ایشو تھا نا, IMF کو خط لکھ دیں اور آپ فوج کے اوپر حملہ کر دیں اور آپ جنرل عاصم علی کی اپوائنٹمنٹ کو روک لیں, آپ جنرل باجوہ کو جانور قرار دے دیں اور انہیں جو ہے میر جعفر اور میر صادق قرار دے دیں. یہ عمران خان کا پروجیکٹ نہیں تھا, یہ جنرل فیض حمید کا تھا. اور جنرل فیض حمید کیونکہ انسائیڈر تھے, ان کو پتہ تھا کہ فوج کہاں پہ سینسٹیو ہوتی ہے. جب وہ پاکستان کی بات کی جائے, فوج کی بات کی جائے, جب میر صادق اور میر جعفر کہا جائے اور جب ان کی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ ہو تو یہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں کیونکہ انسائیڈر تھے نا. تو یہ پٹی ساڑی کی ساڑی عمران خان صاحب کو انہوں نے پڑھائی تھی, اور ایک وقت تھا کہ یہ ساری پارٹی جو تھی اس کے جتنے ایکشنز تھے وہ جنرل فیض حمید کے کنٹرول میں تھے, اور اسی وجہ سے جنرل فیض حمید صاحب کو یہ سزا مل رہی, اسی وجہ سے ان کا کیس جو ہے نا وہ فائنل ہو رہا ہے. پچھلے دنوں بلکہ ہم نے یہ خبر بھی دی تھی, لوگوں نے کہا جی آپ کی خبر غلط ثابت ہوئی, جبکہ خبر 100% درست ہے. اب تھوڑی سی ٹائمنگ آگے پیچھے ہو گئی ہے, اور ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ ہو جائے گا, یا جو میری انفارمیشن کا سرکل تھا اس نے کہا یہ ہونے والا ہے. لیکن اب تھوڑا سا آگے کیا, تھوڑا سا آگے جانے کی وجوہات ہیں, وہ کسی میں اور ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں. اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے, وہ اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے, کسی وقت بھی یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. فیصلہ ہوا ہے سارا. تو اب یہ جنرل فیض حمید صاحب کا پروجیکٹ تھا جس کی وجہ سے فوج کو خاصا نقصان بھی ہوا اور اس کے امیج کے اندر بھی فرق پڑا. عمران خان صاحب کا جو مسئلہ ہے نا وہ دو مسئلے ہیں ان کے. ایک تو یہ ہے کہ وہ کانوں کے کچے ہیں, جو ان کو کہہ دیا جاتا ہے وہ اس پہ بلیو کر کے فوری طور پہ وہ بول پڑتے ہیں, جبکہ ان کو چاہیے کہ فلٹر کریں چیزوں کو, چیزوں کو ہضم کرنا شروع کریں بجائے اس کے کہ آپ وامٹ کر دیں. اب جو ان کی بہن کہہ دیتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں, جو سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں, جو گنڈا پور کہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں, جو گوہر خان آ کے کہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے, اور اس وجہ سے ان کا یہ جو معاملہ ہے خراب ہوا ہے. تیسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر بلی کریں گے, رگڑا لگائیں گے, لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. اور ان کو ماضی میں ہوتا بھی رہا, کیونکہ جب کرکٹر تھے تو فاسٹ بالر تھا نا جی, فاسٹ بالر تو بندے کو بیٹ اٹھانے کا موقع نہیں دیتا, تو وہی سمجھتا ہے کہ بس فاسٹ بال پہ پھینکتے جائیں آپ, الٹیمیٹلی دوسرا آدمی کریک ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا یا فلیٹ ہو جائے گا. ایگریسو نیچر. تو وہ ان کی ایک نیچر ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی نہ کوئی ہدف چاہیے جس کے اوپر وہ لگے رہیں, اور پوری زندگی ان کی پالیٹکس ہی یہ رہی. انہوں نے ایک ٹارگٹ کیا, ان کے سامنے 3 وکٹیں ہونی چاہیے. تو آپ دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی کو 3 وکٹیں سمجھتے رہے ہیں, وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کو 3 وکٹیں سمجھتے رہے ہیں, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کتنا عرصہ 3 وکٹیں سمجھتے رہے ہیں. اب انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب ان وکٹوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو انہوں نے فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو وکٹیں سمجھ لیا, تو اس کے اوپر وہ اٹیک کرتے رہے. لیکن یہ جو فوج کو کہ اس لیول تک چلے جانا 9 مئی وغیرہ کے اس ٹائپ کے, جنرل فیض حمید کا پروجیکٹ تھا. اب تیسرا یہ ہے کہ جو ان کے ماننے والے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ بھی سب ایگریشن کے مارے ہوئے ہیں, وہ سارے ایگریسو نیچر کے مالک ہیں سب لوگ. آپ ان میں سے دیکھ لیں کوئی آدمی آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہے. تو انہیں یہ فیڈ کرنا چاہیے, ان کو ان کی یہ فیڈنگ ہے کہ جی ان کو ایگریشن کا ایک انجیکشن لگایا جائے. تو عمران خان صاحب وہ بھی لگاتے رہتے ہیں, اگر وہ نہیں لگائیں گے تو ان کا ووٹر ہی ڈیمورلائز ہو جائے گا, ان کا ووٹر ہی ختم ہو جائے گا. مطلب سارے ووٹر ہیں اسی ٹائپ, سارے ووٹر میکسیمم جو ہے اسی ٹائپ کے ہیں. سینسیبل لوگ نہیں ہیں, کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں, پڑھے لکھے ہیں, ڈگریاں ہیں ان کے پاس, لیکن سینس پرویل نہیں کرتی ان کی, اور وہ ایموشنز کے اوپر چلتے ہیں. یہ بھی ایک ریزن ہے. تو یہ ملٹیپل ایشوز ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ میں اس جماعت کو ملک دشمن نہیں کہتا, بالکل نہیں سمجھتا. میں ان کو غیر محب وطن نہیں سمجھتا, پاکستانی ہیں, پاکستان کے ساتھ ان کو محبت ہے. لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جن کے سٹیکس نہیں ہیں پاکستان کے اندر. تو یہ جس دن ان سے جان چھڑوا لیں گے, یوٹیوبر سے جان چھڑوا لیں گے, اپنے وہ سو کالڈ پرانے جو رہنما جو بھاگ کے امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جان چھڑوا لیں گے, جو 32 ایک لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے احتجاج کرتے رہتے ہیں امریکہ کے اندر, ان سے جان چھڑوا لیں گے, اور جو ایک نیگیٹو بیانیاں دینے والے لوگ یا فوج کے خلاف گفتگو کرنے والے لوگ جو ان کی صفوں کے اندر گھسے ہوئے, جب ان سے جان چھڑوا لیں گے تو پارٹی دوبارہ ٹریک پہ آ جائے گی, یہ دوبارہ جمہوری جو ایفرٹ ہے اس کی طرف جائے گی. لیکن جو صاحب عمران خان صاحب تو انہی سب لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں, وہ تو انہیں روکتے. تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ ان لوگوں کو روکا ہے, عمران خان کا پیغام آیا ہو کہ خاموش ہو جاؤ, ملک پہ مشکل وقت ہے, ایسی بات نہیں کرنی, کبھی آپ نے سنا ایسا ہوا؟ نہیں, مسئلہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو فیڈ کرتے ہوں کہ جی آپ ڈٹے رہیں, یہی وقت ہے, انڈیا نے اٹیک کر دیا ہے, فوج کمزور ہے, پاکستان کمزور ہوا ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں,
ٹینکوں کے لیے ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، تو بہترین وقت تو یہی ہے کہ بولتے رہیں آپ. ویسے بھی عمران خان صاحب جو بول رہے ہیں نا، ان کا مقصد یہی ہے کہ مجھ سے رابطہ کیا جائے، مجھے فون کیا جائے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کوئی وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹینک چڑھانا چاہتے ہیں پاکستان کے اوپر. یا مقصد صرف ان کا یہی ہے کہ شور کرتے رہو. الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی بندہ آئے گا، پوچھے گا یار تھوڑا مسئلہ کیا ہے یار، دسو کس طرح مکنا تسی. تو وہ بس اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں. وہ چوہے صاحب، ان کا جو دور حکومت تھا، آپ تو 36 سال سے کر رہے ہیں جرنلزم، مجھے صرف یہ بتائیے گا 4.25 سال جو ان کی مطلب دور میں اپنے جرنلزم کی ہے، کیا لگا آپ کو؟ نہیں، ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک نہیں تھا دور، بالکل ٹھیک نہیں تھا. اس کی وجہ یہ کہ عمران خان کی چوائس آف پرسن جو ہے نا وہ بڑی بری ہے. وہ جو لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں وہ بہت برا ہے. دیکھیں نا، 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ، پورے یورپ کے اندر ایک بھی ملک نہیں جس کی 12 کروڑ آبادی ہو. وہ صوبہ آپ نے عثمان بزدار کے حوالے کر دیا. اور پھر وہ جو ہوتا ہے نا، پرانے ہوائیاں ہوتی تھی، آپ کو یاد ہو، شرلیاں جو اڑتی تھی، آپ کو یہ یقیناً پتہ ہوگا. تو بعض یہ ہوتی تھی کہ ان کا فیتا جو ہوتا ہے نا اس کو آگ لگا لیتے تھے تو آگ نہیں لگتی تھی، تو اس کے سامنے بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے تھے کہ شوں ہوگی اور اوپر چلی جائے. تو وہ 4.25 سال نا عثمان بزدار کے شوں ہونے کا انتظار کرتے رہے کہ یہ چلے گی. وہ لوگ سمجھاتے بھی رہے کہ بھائی صاحب اس کے اندر پوٹینشیل نہیں ہے، اس کے اندر بارود ہی نہیں ہے، پھٹنا اس نے کیا ہے. لیکن وہ پھر محمود خان جیسے بندہ جو تھا اس کا انتخاب، اور وہ پھر اسد عمر کا انتخاب، اور ہر معاملے میں ان کا پھر یہ جو فرا گوگی ہے اس کے کنٹرول میں سب کچھ دیا ہوا تھا. تو ملٹیپل ایشوز ہیں. تو چوائس آف پرسن جو ہے نا ان کی وہ بری ہے، اور وہاں سے وہ مار کھا جاتے ہیں. چلیں جو صاحب، ایک سوال میں آپ سے ذاتی حیثیت میں ہی کر رہا ہوں. آپ ملے ہیں عمران خان صاحب سے، کئی آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، شاید کچھ 1 to 1 بھی ہوئی ہوں، میں نہیں جانتا، آپ بتا دیجیے گا. آپ کو وہ بینگ اے پرسن کیسے لگے؟ آپ کو لگتا ہے ریلائبل بندہ ہے؟ دیکھو، عمران خان صاحب کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی. عمران خان صاحب کے ساتھ میری بہت ملاقاتیں ہیں، اکیلے بھی ہیں، پبلکلی بھی ہیں، ایز اے میڈیا پرسن بھی ہے. بلکہ جو انہوں نے جب تحریک انصاف بنائی تھی تو اس کی جو پہلی پریس کانفرنس تھی لاہور میں اس پریس کانفرنس میں عمران خان کے ساتھ گیا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اچھا. تو میں اس چیز کو اون کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ میرے تعلقات تھے. لیکن 2014 میں جب انہوں نے یلغار کی اسلام آباد میں، تو اس وقت یہ تعلقات خراب ہوئے تھے، کیونکہ میں سمجھتا تھا یہ غلط سائڈ پہ چلے گئے اور الٹیمیٹلی اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا. یہ جو پبلک ہے، جب آپ اس کو باہر نکال رہے ہیں تو اس کو دوبارہ بوتل کے اندر داخل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. تو پبلک کو گھروں میں بیٹھنا چاہیے اور ووٹ سے تبدیلی آنی چاہیے. تو اس پہ ظاہر عمران خان صاحب تو اس وقت ظاہر گھوڑے پہ چڑھے ہوئے تھے، اور گھوڑا جو تھا اس کا نام جنرل فیض حمید تھا. تو اس وقت پھر ان کے ساتھ میری بات چیت ختم ہو گئی، آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. درمیان میں پھر 1-2 کوشش بھی کی لوگوں نے، لیکن معاملہ کچھ چلتا ہوا نظر نہیں آیا. تو میں اس ساری ملاقاتوں کی بیس پہ 3-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو عمران خان بے ایمان نہیں ہے، میں بالکل آپ کو، کرپشن نہیں ہے، میں آنیسٹلی آپ کو کہتا ہوں. ٹھیک ہے. مسئلہ پھر وہی ہے، چوائس آف پرسن اس کی خراب ہے. تو لوگ جو ہیں اس کی اس کوتاہی کا یا کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جتنے ان کے آگے پیچھے لوگ ہیں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. عمران خان صاحب نے ذاتی طور پہ کچھ نہیں کیا، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اب وہ دوبارہ یہ چوائس آف پرسن کا ایشو ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ. دوسرا یہ کہ عمران خان ضدی ہے، اور پالیٹکس کے اندر ضد نہیں چلتی. آپ کو لچک کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. جو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہی لچک آپ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ کریں تو آپ کے معاملات سیٹل ہو جائیں. یہ مسئلہ، یہ راستہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے نکلے گا، اسٹیبلشمنٹ سے نہیں نکلے گا. ایک چیز یہ ہے جو ان کا فالٹ ہے جیسے. لیکن پبلکلی بہت پاپولر آدمی، آج بھی اگر آپ اس کو باہر نکالیں، آج بھی آپ الیکشن کروا لیجیے، کیونکہ پبلک کو وہ کھینچ لیتا ہے ابھی بھی. اور تیسرا جو اس کا ہے نا سب سے بڑا فالٹ، وہ سوشل میڈیا. وہ سوشل میڈیا نے اس کو ڈیولپ کیا. سوشل میڈیا اس کی بہت بڑی اسٹرینتھ تھا، لیکن اب وہ اسی کا یرغمال بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے چوہر صاحب، جتنی بھی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں، مطلب مجھے صرف ایک چیز لگ رہی ہے کہ اگر ایک لیڈر کے اندر چوائس آف پرسن ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹیم ہی نہیں بلڈ اپ کر سکتا، اور کوئی بھی اس کے کان میں کچھ بھی کہے وہ بول سکتا ہے، کسی کا بھی یرغمال بن سکتا ہے، تو ملک تو لیڈ نہیں کر سکتا. چوہر صاحب پھر ہو سکتا ہے، اگین اس کے اوپر ذرا ڈبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے نا، جب آپ ایک را ہینڈ آدمی کو لیتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہی آ کے وہ سونا بنتا ہے نا، اس کے بعد ہی وہ پرفارم کرتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے عمران خان کی پارٹی کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ چلے جائیں گے، کچھ لوگ ڈٹ جائیں گے، کچھ رہ جائیں گے، کچھ سمجھدار ہو جائیں گے. ان کو پتہ چلے گا کہ کون سا کام ایسا ہے جو ہم نے نہیں کرنا آنے والے دنوں میں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس پارٹی کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہتی. اگر کرنا چاہتی تو ختم ہو جاتی پارٹی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ اس کو موقع دے رہی ہے کہ ٹرینڈ ہو جائیں. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی نئے موقع دے سکتی ہے؟
नहीं, मौका तो खुद लेना ना बंदे ने जी, मौका देने वाली चीज़ नहीं होता, लेने वाली चीज़ होता है। तो मौका तो इंसान ने खुद लेना है, लेकिन दुनिया में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, याद रखें। मतलब आपको लगता है ये कुंदन बन के निकलेंगे और उसके बाद कोई बिल्कुल एक ठीक हो जाएंगे, इंसिडेंट, सब कोई ठीक एक हो जाएगा? इंसिडेंट, कोई एक एक्सीडेंट, कोई एक ख़राबी, कोई एक अच्छाई मौका दोबारा दे देती है। मियां नवाज शरीफ देखें, अमेरिका के अंदर, वो इंग्लैंड के अंदर बैठे हुए थे, किसी को वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये वापस आएंगे। बस इमरान खान साहब ने एक तकरीर की 2022 में, उसके बाद नवाज शरीफ के लिए रास्ते खुल गए। ठीक। तो वो कुछ भी हो सकता है ना किसी वक्त भी, तो आप इसका इंतज़ार करें। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था कि ओवर माई डेड बॉडी, उसी के साथ मुज़ाकरात की। कुछ भी हो सकता है दुनिया में। तो कुछ भी हो सकता है। तो नाज़रीन, आपने आज का स्पेशल वीलॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमारी एक डिबेट थी, अपना अपना व्यू है। चौधरी साहब के हौसले को मैं पहले भी सलाम करता हूँ, आज तो मैं सैल्यूट करता हूँ कि उनमें बहुत बड़ा जिगरा है कि वो अभी भी इस तरह से सोचते हैं। लेकिन इस दफ़ा आपने हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, जो कमेंट आप करते हैं उसमें बताइएगा कि आपका इस चीज़ के बारे में, PTI की सियासत के बारे में क्या ख्याल है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।